अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ब्रेक से पहले जो हमारी गुफ्तगू चल रही थी वो सफ़र में रोज़े के बारे में थी। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, रमज़ान के मुताल्लिक़ हो या ज़कात के मुताल्लिक़ हो, आप स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़तह मक्का का सफ़र किया है ये रमज़ान में था। रमज़ान में आप निकले हैं मदीने से, और जब मक्का पहुंचने से पहले हैं कुराउल गैम पर जब आप पहुँचे हैं, वहाँ पर बाज़ सरदारों ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का करीब है और सब लोग रोज़ा रख रहे हैं, अब हमें वहाँ लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। अगर रोज़ा रखते रखते जाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, तो इसलिए आप हुक्म दीजिए कि रोज़ा तोड़ दें, रोज़ा न रखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के वक्त अपनी ऊँटनी पर सवार थे, पानी मंगाया और सबके सामने पानी पी लिया। इसका मतलब अब रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं, रोज़ा न रखें, इसलिए कि मक्का करीब है और वहाँ जाकर हमको लड़ना है और उस वक्त ज़रूरत पड़ेगी ताकत की। अगर अभी से कमज़ोर हो गए तो फिर क्या होगा। बाद में रोज़ा रखना ख़त्म हो गया। बाद सहाबाई किराम फिर भी रोज़ा रखते रहे। वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट थे कि हमारे लिए कोई मसला नहीं है, रोज़े से हमको कमज़ोरी पैदा नहीं हो रही है, इसलिए वो रोज़ा रखते रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्तिला दी गई कि कुछ लोग अभी भी रोज़ा रख रहे हैं, तो आपने नाराज़गी का इजहार फरमाया उलाइका हुमुल औसात, ये नाफरमान है। यानी जब मैंने रोज़ा तोड़ दिया और हुक्म आ गया कि रोज़ा न रखें, फिर भी रोज़ा रख रहे हैं, ये नाफरमान है। तो हमारे यहाँ और दीगर अइम्मा के यहाँ भी रमज़ान के अंदर सिर्फ़ इमाम अहमद को छोड़ दें, बाकी तीनों अइम्मा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हैं अगर सफ़र में तकलीफ़ न हो तो रोज़ा रख लेना अफजल है। इसलिए कि रमज़ान की बरकतें कहाँ हासिल होगी। अगर एक रोज़ा आपने नहीं रखा सफ़र में, बाद में रख लिया, तो उसको मेकअप तो हो गया, वो क़ज़ा तो हो गई, लेकिन रमज़ान की बरकतें अब वो रजब में रोज़ा रखने से तो हासिल नहीं होगी। इसलिए अफजल ये है कि रोज़ा रख लें। लेकिन एक मसला इस बारे में ख़ास तौर पर जहन नशीन कर लें, बिठा लें जहन में, कि जो लोग सफ़र में हैं उनके लिए ये इजाज़त है। जो अभी वतन में हैं, अपने घर पर हैं और सुबह निकलने जा रहे हैं, सुबह 9 बजे वही सफ़र शुरू होगा हमारा, अभी उनके लिए इजाज़त नहीं। सहरी का वक्त तो 4:30 बजे, उस वक्त तो आप घर पर हैं, तो आपको रोज़ा रखना पड़ेगा। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी फरमाइए। जी मौलाना साहब, एक मसला पूछना था। जी अगर कोई औरत खुला लेती है तो उसका कोई हल हो सकता बाद में? ठीक है, बताते हैं इंशाअल्लाह। हमारी बहन ने जो सवाल पूछा है वो ये है कि एक औरत ने अपने हस्बैंड से खुला ले लिया है, तो क्या उसके बाद भी कोई हल हो सकता है, मतलब ये कि दोबारा ये मिल सकते हैं या नहीं। देखिए, इस्लाम ने निकाह के इस बंधन को, जो बॉन्ड है निकाह के ज़रिए हस्बैंड और वाइफ का, इसको बड़ा मज़बूत रखा है। बड़ी फजीलत बताई, दोनों को आपस में साथ रहने का और अच्छी तरह खुशगवारी के साथ एक दूसरे के हकूक़ अदा करने का हुक्म दिया। लेकिन साथ में ये भी रास्ता बताया कि अगर किसी वजह से दोनों के दरमियान हम आहंगी नहीं हो पाती, दोनों के दरमियान इत्तेफाक नहीं हो पाता है, तो इस सूरत में इजाज़त दी गई कि अलग हो जाएं। तो इस अलग होने के तरीक़े में
ایک طریقہ طلاق کا ہے کہ شوہر طلاق دے دے، اس کے ذریعے سپریشن ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر طلاق نہیں دے رہا ہے تو عورت طلاق کا مطالبہ کرے اور کچھ مال آفر کرے اس کے بدلے میں۔ مال کا مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ مہر زیادہ ہے اور ابھی تک مہر ادا نہیں کی ہے، ہسبینڈ اس لیے طلاق نہیں دے رہا ہے کہ طلاق دوں گا تو 10,000 پاؤنڈ مہر دینی پڑے گی، تو بیوی یہ سوچ کر کہ میری جان چھوٹ جائے، جا میں نے مہر چھوڑ دیا، مہر کے بدلے میں طلاق دے دے، یا اگر مہر دے چکا ہے تو اس صورت میں الگ سے کچھ آفر کرے کہ 2,000 پاؤنڈ دے رہی ہوں تو مجھے طلاق دے دے۔ اس طلاق بالمال کے ڈیمانڈ کو جو عورت کی طرف سے کیا جاتا ہے، شوہر اس کو ایکسیپٹ کر لے اور طلاق دے دے، اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ خلا کا حکم طلاق بائن کے برابر ہے، یعنی اگر دونوں میاں بیوی دوبارہ پھر سے راضی ہو جائیں اور پھر جڑنے پر تیار ہو جائیں رضامندی کے بعد، تو اس صورت میں اسی مرد اور عورت کا نیا نکاح کر لیا جائے۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ وہ جو خلا میں مال کے بدلے طلاق دی گئی ہے، اس میں لفظ خلا استعمال کیا ہو کہ میں خلا دیتا ہوں، یا میں 1 طلاق دیتا ہوں، یا میں 2 طلاق دیتا ہوں، یہ کہیں۔ اگر اس میں 3 طلاق لکھی ہے تو پھر کوئی شکل نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے عرف میں جب خلا تو مطلق کہہ دیتے ہیں، جب عورت نے طلاق مانگی اور طلاق دی، اس کو ہم خلا کہہ دیتے ہیں۔ لیکن خلا کا ایک ڈیفینیشن جو میں نے کہی کہ مال کے بدلے میں طلاق ہو، اس کو کہتے ہیں خلا، اور دوسرا ہے کہ شوہر کی طرف سے طلاق ہو۔ تیسری ایک شکل جو ہمارے یہاں رائج ہے وہ یہ ہے کہ کسی اسلامی کورٹ میں اپلائی کرتی ہے بیوی اور وہ لوگ اس نکاح کو ڈیزالو کر دیتے ہیں، اس کو بھی عورتیں خلا کہتی ہے۔ یہ خلا نہیں ہے، یہ فسخ نکاح ہے، نکاح کو ختم کرنا۔ یہ بغیر طلاق کے ہوتا ہے۔ اسلامی کورٹ والے جو قاضی ہیں، جو مفتی ہیں، جو عالم ہیں، وہ حالات کو دیکھ کر ان دونوں کے درمیان اب اتفاق نہیں ہو رہا ہے، اس لیے نکاح کو توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ فسخ نکاح بھی، یہ میرج کو ڈیزالو کرنا، یہ بھی ایکول ٹو طلاق بائن ہے، مطلب دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، نیا مہر مقرر کرنا پڑے گا، پھر سے اسی طرح نکاح ہوگا جیسے پہلے نکاح ہوا تھا، 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہوگا، اس طریقے سے یہ دونوں جڑ سکتے ہیں۔ اچھا، وہ جو سفر میں روزے کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، تو جو شخص آج دن میں سفر کرنے والا ہے یا دوپہر میں سفر شروع کرنے والا ہے، اس کے لیے تو یہ اجازت حاصل نہیں کہ وہ روزہ چھوڑ دے آج کا، وہ تو روزہ رکھے گا، چاہے فجر کی نماز کے بعد سفر شروع کرنے والا ہے تب بھی اس کو اجازت نہیں ملے گی، وہ روزہ رکھے اور پھر سفر شروع کرے۔ اگر کسی وجہ سے سفر میں مشقت ہو گئی، تکلیف ہوئی اور اس نے روزہ توڑ دیا تو پھر اس کو 1 روزہ قضا میں رکھنا پڑے گا، کفارہ پھر بھی واجب نہیں ہوگا۔ اور جو آدمی آلریڈی سفر میں شروع ہو چکا ہے، جیسے رات میں نکلے تھے، 12 بجے رات میں سفر شروع ہو گیا ہے، بستی سے باہر آ چکے ہیں، موٹر وے پر ہیں یا فلائٹ میں ہیں، ایئرپورٹ پر ہیں، تو اس صورت میں صبح صادق ہو رہی ہے اب، تو اس کو اجازت ہے کہ اب روزہ نہ رکھے یا رکھے، اس میں اختیار ہے، رکھ لینا افضل ہے، کیونکہ آج کل سفر آسان ہوتا ہے، اس میں زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ سفر کے ساتھ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ مسافر افطار کب کرے؟ دیکھیے، مسافر اپنا روزہ اس وقت افطار کرے گا جب وہ جس جگہ پر ہے وہاں سورج ڈوب جائے۔ اپنے ملک میں جہاں سے وہ نکلا ہے وہاں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ وہاں کے ٹائم کے اعتبار سے افطار کر لے، نہیں، جس جگہ وہ جا رہا ہے وہاں کے ٹائم کے اعتبار سے بھی، جو ڈیسٹینیشن ہے اس کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ جہاں پر یہ اس وقت موجود ہے وہاں غروب آفتاب ہونا شرط ہے، سن سیٹ ہو گیا تب افطار کرے گا۔ حتیٰ کہ اگر وہ فلائٹ میں ہے تو ونڈو سے دیکھ لے غروب ہوا یا نہیں سورج، جب اس نے دیکھا کہ سورج ڈوب گیا تب وہ افطار کرے گا، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اور پھر سفر ختم ہونے کے بعد
جب وطن واپس آئے تو کوشش کرے کہ عید کے بعد جلد سے جلد روزوں کی قضا کر لے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ نے جو آسانی دی تھی وہ اس لیے تھی تاکہ سفر ختم ہو جائے، سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی اور بعد میں قضا کر لیں۔ تو جیسے ہی وطن واپس آئے پہلی کوشش یہ کرے کہ اپنے روزے کی قضا کر لیں۔ اسی طرح وہ عورتیں جو اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے قضا کرنا پڑتی ہے ان کو روزے، ان کو بھی چاہیے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہو اور جیسے ہی پاکی کے دن آ جائیں ان کو چاہیے کہ جلدی سے روزوں کی قضا کر لیں۔ اس کے بعد حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان ذکر کیا ہے، فرمایا باب ما جاء فی الرخصۃ فی الصوم فی السفر۔ دیکھیے پہلی روایت میں یہ فرمایا کہ روزہ نہ رکھنا یہ افضل تھا، اور اب فرمایا کہ روزہ رکھنا چاہے تو کیا کرے۔ اس میں حضرت حمزہ ابن عمرو الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میری عادت ہے کہ میں روزے رکھتا رہتا ہوں، مسلسل روزے رکھتا ہوں، تو کیا سفر میں بھی روزے رکھوں؟ آپ نے فرمایا ان شئت فصم و ان شئت فافطر، اگر تم چاہو تو روزہ رکھو اور اگر تم چاہو تو روزہ نہ رکھو۔ تو معلوم ہوا اگر چاہے کوئی مسافر کہ مجھے تکلیف نہیں ہوگی تو روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر تکلیف کا یقین ہو کیونکہ سفر چل رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ گرمی کا موسم ہے، دن میں چلنا ہے، سفر کرنا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ نہ رکھے تو اس کو اجازت مل جاتی ہے۔ باب ما جاء فی الرخصۃ المحارب فی الافطار۔ جو شخص اسلامی معرکے میں ہے، اللہ کے لیے نکلا ہوا ہے، تو اس صورت میں وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو روزہ نہ رکھے۔ ایک روایت تو وہی جو ابھی گزر چکی، فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزوے کے سفر میں ہیں، مدینہ سے نکلے ہوئے ہیں، مکہ کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ نے اس وقت روزہ رکھا بھی اور نہ بھی رکھا، یعنی کچھ دن تو روزہ رکھا شروع میں مدینہ سے نکلے جب، اور جب مکہ کے قریب آئے ہیں تو پھر آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ تو اجازت دونوں طرح کی ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے سفر میں تو بھی روزہ رکھے، چاہے وہ غزوے کا سفر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں روزہ رکھا بھی اور چھوڑا بھی۔ آگے ایک باب کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹائٹل کے طور پر ذکر کیا، الافطار الرخصۃ فی الافطار للحبلی والمرضع۔ جو عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، اور جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے سفر روزہ رکھنے کا۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی فرمائیے۔ ٹھیک ہے جی اللہ مفتی کرم۔ صاحب، آپ کا نمبر چاہیے مفتی صاحب پلیز۔ نمبر یہی ہے، آپ نے جو بات کر رہی ہیں ابھی اس وقت بات کر سکتی ہیں۔ نمبر جو جادوٹنا اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا مفتی صاحب، ایک وظیفہ بتائیے۔ آپ ایسا کریں، پریشانی ہوتا ہے۔ آپ ایسا کریں جیسے ہی پروگرام ختم ہو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک وظیفہ بتائیے جی انشاءاللہ، جادوٹنا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائی تھا۔ ٹھیک ہے بتاتے ہیں۔ اوکے مفتی صاحب، شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہماری بہن نے جو ان کی ضرورت تھی وہ بتا دی ہے، اس لیے اب جادو ٹونا سے حفاظت کا عمل، ماشاءاللہ مولانا سراج صاحب کا بھی پروگرام ہوتا ہے رقیہ شرعیہ کے نام سے، آپ وہ بھی پروگرام دیکھتی رہیں، اور روزانہ آخر کی 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی، اور لاسٹ 4 آیتس آف سورہ مؤمنون، یہ 18ویں پارے میں 18 پارے میں سورہ مؤمنون ہے، اس کی لاسٹ 4 آیت افحسبتم انما خلقناکم، یہاں سے لے کر ارحم الراحمین یہاں تک، اس کو آپ پڑھتی رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہر شر سے حفاظت فرمائیں گے۔ جی تو مسئلہ جو بیان کر رہے تھے ہم وہ یہ تھا کہ اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے یا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، بریسٹ فیڈنگ کر رہی ہے،
تو اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے اس کو طاقت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح پریگننسی میں اس کو ضرورت ہے طاقت کی، کھانا پینا کھائے گی تب وہ جو بچہ اس کے رحم میں پرورش پا رہا ہے وہ بڑھے گا، گرو ہوگا۔ تو ایسی عورت کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ وہ عورت بعد میں قضا کر لے، اس کو اجازت مل گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا گیا ایک حاملہ عورت کا اور ایک مرضعہ عورت کا، کہ جو عورت دودھ پلا رہی ہے اور جو عورت حاملہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے اجازت ہے، لیکن ان کا بھی یہی ہو کہ جیسے ہی وہ حالت ختم ہو جائے اور وہ دودھ پلانے کے بعد فارغ ہو جائیں تو پہلے ان کو چاہیے کہ روزہ رکھ لیں۔ یعنی قضا روزوں میں ہر ایک کے لیے، مسافر کے لیے، بیمار کے لیے، جیسے ہی وہ حالت ختم ہو جائے جو اجازت کی حالت تھی، ان کو چاہیے کہ جلد از جلد قضا کر لیں۔ بعض عورتیں برسوں کی قضائیں کرتی رہتی ہیں، 10 سال کے روزے باقی ہیں، 5 سال کے روزے باقی ہیں، چاہیے کہ جلد سے جلد قضا کر لیں، اس لیے کہ زندگی کا بھروسہ نہیں۔ اگر اس رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے نہ معلوم اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے یا نہیں، اس سے پہلے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب ذکر کیا ہے، باب ما جاء فی الصوم عن المیت، کہ میت کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ دیکھیے ہمارے یہاں میت کی طرف سے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ویسے اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مر گیا اور اس نے زکوٰۃ باقی رکھی تھی آپ دے دیں۔ حج کیا جا سکتا ہے لیکن روزہ اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ہاں روزے کا بدل فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کے بدلے میں ایک فطرانہ، جیسے مثال کے طور پر آج کل 4 پاؤنڈ یا 5 پاؤنڈ جو ایک فطرانہ ہے، تو وہ ایک روزے کی طرف سے دیا جائے۔ اگر مرحوم نے کچھ روزے چھوڑ دیے ہیں، جیسے کسی کا رمضان میں انتقال ہوا، جتنے دن بیمار رہا اتنے دن کے روزے باقی تھے اس پر، یا کوئی رمضان پورا زندہ رہا لیکن روزے نہ رکھ سکا بیماری کی وجہ سے، اب اس کا انتقال ہو گیا، تو اب مرحوم کے اوپر جو ذمہ داری ہے روزے کی وہ باقی تھی، تو اس صورت میں وارثین اپنی طرف سے صدقہ فطرانہ یا فدیہ دے سکتے ہیں، یہ اجازت ہے۔ اسی طرح نماز چھوٹ گئی ہے، جو شخص بیمار تھا 1 ہفتہ بیمار رہا، نماز نہیں پڑھی اور اس کا انتقال ہوا، تو اب یہ بیماری کی نمازیں روزانہ کی 6 نمازیں، 5 نمازیں تو فرض اور 1 نماز وتر، 6 نمازوں کا فدیہ، ہر ایک نماز کا فدیہ ایک فطرانے کے برابر۔ تو اگر آپ 5 پاؤنڈ کے اعتبار سے گنیں، 6 × 5 30 پاؤنڈ اے ڈے، اس اعتبار سے فدیہ دیں گے، اور رمضان میں 30 ٹائمز اس کو کر لیں۔ لیکن رمضان کا فدیہ دینے والے جو بیمار ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر بیماری ایسی ہے جو ٹیمپریری ہے، یعنی رمضان کے بعد ممکن ہے اللہ اچھا کر دے، صحت عطا ہو جائے، تو اس صورت میں ابھی فدیہ نہ دیں، انتظار کریں کہ اللہ صحت دے تو روزہ رکھیں گے۔ ہاں اگر بیماری ایسی ہے جو لانگ ٹرم ہے، آگے اچھا ہونے کی امید نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں۔ بعض بیماروں کو سردی کے دنوں میں روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، وہ گرمی کے روزے نہیں رکھ سکتے لیکن سردی کے روزے رکھ سکتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ رمضان کے روزے سردی کے موسم میں رکھ لیں تاکہ ان کے روزے ادا ہو جائیں۔ اگر اس میں بھی نہ رکھ سکیں تب فدیہ دیں گے۔ تو یہ باب ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وارث صرف نظر کے روزے رکھ سکتا ہے، اور باقی تینوں فقہا کے نزدیک کوئی روزے نہیں رکھ سکتے۔ عبادت میں مالی عبادت ادا کی جا سکتی ہے، لیکن جو بدنی عبادت ہے نماز اور روزہ یہ ادا نہیں کی جا سکتی۔ ناظرین کرام، آخر میں دعا کر لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب القبر وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہر شر سے، مصیبت سے، حادثات سے ہماری حفاظت فرما۔
اے اللہ ہم میں جو بیمار ہوں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے جو رشتہ دار بیمار ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے جو رشتہ داروں کا انتقال ہو چکا ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ہر قسم کے عذاب سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان کے حالات کو درست فرما، ان کا سہارا بن جا، ان بے مکانوں کو مکان دے دے، ان بے آسرا لوگوں کا سہارا بن جا، اے اللہ ان کے کھانے کا انتظام فرما دے، اور جو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ دنیا بھر میں ہماری تمام مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں اس میں ہمارا حصہ عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ہماری اس سے حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔